अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं नई और मुफीद इन्फॉर्मेशन जो है वो दूँ अपने चैनल के ज़रिए, ताकि मेरे देखने वाले जो सामीन हैं, सुनने वाले, उनको फ़ायदा हो और इसको शेयर करें। आज का मेरा टॉपिक है इंसानियत की खिदमत। वैसे तो इंसानियत की खिदमत बहुत से अशकाल में की जाती है। बहुत से अफराद फ़र्दन फ़र्दन भी इंसानी की खिदमत करते हैं। इसी सिलसिले में तंजीमें भी बनी हुई हैं, वो दिन रात इस कार खैर में लगी हैं। इंसानियत की खिदमत करना जो है वो बहुत अफजल अमल है। अल्लाह के यहाँ इसको बहुत पसंद किया जाता है, और इसी सिलसिले की एक कड़ी इंसानियत की खिदमत में ब्लड डोनेशन है, जिससे इंसानियत की जान बचाई जा सकती है। यूँ तो ब्लड डोनेशन का काम सदियों से हो रहा है, और कुवैत में भी बहुत सी तंजीमें इस कार खैर में अपना हिस्सा डाल रही हैं। आज जिस तंजीम के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ, इसकी बुनियाद 2011 में जनाब आमिर हमीद साहब और जनाब एहसानुल हक साहब ने रखी। मेरी मुराद पाकिस्तानी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन है, उर्फ़ आम में जिसे पाक डोनर्स कहा जाता है। इस तंजीम के रूह रवां जनाब नुमान असलम गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे ब्लड डोनेशन के फ़वाइद और बहुत से ऐसे खदशात जो आपके जहन में हैं कि ब्लड डोनेट करने के से क्या होगा, या कोई हेजिटेशन है, कोई खदशात हैं, कोई आपके जहन में ऐसी ऐसे सवालात होते हैं जिससे बंदा स्टेप उठाने से घबराता है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड डोनेशन से क्या होगा। आज हम इनसे सब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैं पाकिस्तानी ब्लड डोनर एसोसिएशन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देते हैं और पाकिस्तानी ब्लड डोनर का जो मिशन है ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस लोगों तक पैगाम को पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आज हम आपसे आपके तंजीम के हवाले से भी पूछेंगे, और आपने माशाल्लाह 23 कामयाब कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, और 24वां कैंप ये 10 मई को होने जा रहा है। कुछ तंजीम के हवाले से हमें बताइए कि इसकी बुनियाद कब रखी, और इसके रूए रवां और इसके बानी कौन थे। जज़ाकल्लाह खैर इमरान भाई, असल में मैं पाक डोनर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी वसातत से हम जो है जो हमारा मकसद है ब्लड डोनेशन के हवाले से अवेयरनेस देना आवाम को, हम वो पैगाम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा जो ये तंजीम है हमारी, इसकी बुनियाद जो है 2011 में आमिर हमीद साहब और एहसानुल हक साहब और उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे जिन्होंने मिल के इस कार खैर को शुरू किया। और हमने मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 13 जनवरी ग़ालिबन 13 जनवरी 2012 को हमने हमारा जो पहला ब्लड डोनेशन कैंप था वो ऑर्गेनाइज़ हुआ इस तंजीम के अंडर। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम 23 ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। और पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली, ओवरऑल तो वैसे 4 दफ़ा, लेकिन 3 साल से हम कुवैत की जो ब्लड बैंक की जो रैंकिंग है उसमें हम टॉप 10 के लिस्ट में हमेशा हमारा शुमार माशाल्लाह होता है। और माशाल्लाह। वो तकरीबन हम 5वें 6ठे नंबर पे हमारा रैंक करते हैं इस वक्त। गवर्नमेंट ऑफ कुवैत की जो ब्लड बैंक की जाबरिया, सेंट्रल ब्लड बैंक जाबरिया जो है, उनकी तरफ से जो ये लिस्ट जारी की जाती है। तो इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी का और तमाम दोस्तों का और तमाम अपनी टीम का। और एक बंदे का काम नहीं होता, ये यकीनन एक पूरा टीम वर्क है, और स्पेशली मीडिया का, और जो हमें इसमें सपोर्ट करते हैं। और कम्युनिटी के तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी साथ खड़े हो जाती हैं। एक टीम वर्क की शक्ल में हम इसको जो है कर पाते हैं, और इसमें हमें कामयाबी अल्लाह पाक अता कर रहे हैं। और हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है, वो उसी में अल्लाह पाक हमसे ये काम ले रहे हैं। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये तौफीक वो इंशाल्लाह। हमें दिए रखे। सर मैं जब से मैं अटैच हुआ हूँ इन तंजीमों के साथ, तो मैंने देखा है कि एक दिन यानी 1 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन इसके बिहाइंड जितना वर्क होता है वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। वो थोड़ा शेयर कीजिए, हमारे सुनने वालों को, दिखने वालों को बताइए कि किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ता है। आपकी ड्यूटी है, क्योंकि हम तो दियार गैर में हैं, ठीक है, रिस्क की तलाश में यहाँ पर आए हैं, और इसके लिए वक्त निकालना, ये सब कैसे, इनको कैसे लेके चलते हैं आप। इस हवाले से मैं ही बस यही कहूँगा कि आप सही कह रहे हैं कि हर बंदा यहाँ पे मसरूफ़ अमल है, और हर बंदा दायरे गैर में अपने फैमिली को सपोर्ट करने के शक्ल में यहाँ पे अपना अपनी जॉब्स कर रहे हैं, कुछ बिज़नेस कर रहे हैं। इसी वसातत से मैं बस आपको बताता चलूँ कि हम हमारी जो इसी मेंबरान की टीम है
جو ڈیسیجن میکر ہے ایکچولی، اور ان پورا ایک پلاننگ کرتے ہیں. اس میں اس وقت جو میرے ساتھ احباب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف بھی جی جی ضرور احباب کو بتائیے. کرا سکوں. تو اس میں اسامہ امتیاز ہیں، عبدالوحید جبار ہیں، عدنان جاوید ہیں، الطاف حسین ہیں، حسن عابد ہیں، عقیل احمد ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری جو وومن ونگ ہے اس میں مس شائستہ زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شہباز بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ حفیظ اللہ خان صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہماری ای سی ممبران کی ٹیم ہے، اور ان کی مشاورت کے ساتھ ہم لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ جی سی ممبران ہوتے ہیں، جسے ہم جنرل کونسل بھی کہتے ہیں، دوسرا والنٹیئرز کہتے ہیں، جو ہمیں اس دن ہمارا ساتھ دیتے ہیں کیمپ والے دن. اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے احباب ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ہمیں جتنے بھی صدور ہیں وہ اپنی اپنی تنظیم کے ارکان تک یہ میسج پہنچاتے ہیں، اور ایک قافلے کی شکل میں وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور ہم اس طرح ایک کامیاب طریقے سے ہم اس کیمپ کو کر پاتے ہیں. اور جو تیاریاں ہوتی ہیں اس میں کوشش تو یہی ہوتی ہے، ہمارا اس دن کا جو مین ہیرو آف دا ڈے ہوتا ہے وہ ڈونر ہوتا ہے. رائٹ. اور اس ڈونر کے لیے ہم نے باقاعدہ ہماری جو ٹیم جو ہم تیار کرتے ہیں اس ڈونر کی آسانی کے لیے ہی کرتے ہیں، تاکہ وہ جب وہاں آئے تو اسے کسی قسم کی دقت نہ ہو. تو اس کے لیے ہمارا ایک پرسنل رجسٹریشن ڈیسک ہوتا ہے. ہم نے ایک پروگرام بنا رکھا ہے، اس کے اندر تحت ہم ان کی رجسٹریشن کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، اور آگے جو بلڈ بینک کی اپنی رجسٹریشن ہے اس کے اندر بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ آف جو بلڈ بینک ہے ان کی طرف سے ایک فارم ملتا ہے، اس فارم فلنگ کے لیے بھی آگے ہمارے والنٹیئرز کی اور اسی ممبران کی جو ٹیم ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے فارم فلنگ کے اندر. کچھ احباب ہیں اگر وہ پڑھ نہیں سکتے انگلش یا اردو تو اس میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے والنٹیئرز کی ٹیم ہے جو باقاعدہ ڈاکٹر رومز میں ان کو چیک اپ کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. پھر ڈونرز روم میں ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں، اور باقی جو کویت بلڈ بینک کا جو عملہ ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت پروفیشنل ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے ہماری سپورٹ بھی کرتے ہیں. بلڈ ڈونیٹ کرانے کے بعد ہم ان کو ایک سرٹیفکیشن جو ہے وہ دیتے ہیں، اور فوڈ باکس وغیرہ ان کے لیے، تاکہ امیڈیٹلی ان کو ایک ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایشو نہ کریٹ ہو، اور وہ ایسی چیزیں اس فوڈ باکس کے اندر ارینج کی جاتی ہیں رائٹ. جو کہ واقعی ہیلتھی ہوں. اچھا سر، ہمیں بتائیے کہ ڈونرز کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ بلڈ ڈونیشن کے فوائد بتائیں، کیا فائدے ہیں. اور یہ اب جیسے میری اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی نیا بندہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہے، کیوں کرنا چاہے؟ کیونکہ یہ کار خیر فی سبیل اللہ ہے، اور اس میں موٹیویٹ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کسی کو کرنا کہ جی آئیے آپ بلڈ. وہ کیسے موٹیویٹ ہو؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان کے اندر خود کسی کی زندگی بچانے کے لیے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے احساس پیدا نہیں نہ ہوتا، تب تک وہ کسی کے لیے قدم نہیں اٹھاتا. رائٹ. تو ہماری ٹیم کی حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیغام باحسن طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کو یہ احساس دلوائیں کہ ان کے اس کار خیر سے کسی کی جان بچ جائے گی. رائٹ. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس حوالے سے، جو آج کل یہ چیز میڈیکلی اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور اس میں ہم بھی فرداً اور وقتاً فوقتاً جو ہے جو ڈاکٹرز ہیں ان تک ان کا بڑا اہم کردار ہے. جیسے میں نے ذکر کیا ڈاکٹر شجاع ہیں، ڈاکٹر رحمۃ اللہ ہیں، یا اس طرح اور بھی بہت سے ڈاکٹرز ہیں، ان سے ہم کنسلٹنسی لیتے رہتے ہیں اس حوالے سے، اور ان کے ویڈیو میسیجز جو ہیں وہ پبلک تک پہنچاتے ہیں. اور یہ بات سرٹیفائیڈ ہے، لوگ خود بھی اس کو گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ بلڈ دینے سے جہاں پہ کسی کی جان بچ رہی ہے وہاں پہ بذات خود ایک شخص جو ہے وہ اپنے لیے کتنا فائدہ کر رہا ہے. اگر آپ بلڈ دینے جاتے ہیں تو بلڈ دینے کے بعد آپ کا جو بلڈ ہے وہ ریجنریٹ ہوتا ہے، جو کہ انسانی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا ایشو ہے، شوگر کے ہے، ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، رائٹ. کینسر کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور اس میں ہر لحاظ سے میڈیکلی اس بندے کے لیے اپنی صحت کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں. رائٹ. اچھا سر، جیسے جب تک میں اٹیچ نہیں ہوا تھا تنظیم کے ساتھ یا اس بلڈ ڈونیشن آرگنائزیشن کے ساتھ، اس سے پہلے جو میں سوچتا تھا، میرے خیال میں سب کی بھی یہی سوچ ہوگی جو نہیں آ پاتے یا جو نہیں آتے بلڈ ڈونیشن کے لیے، کہ جی ہر تیسرے مہینے یا ہر دوسرے مہینے بلڈ ڈونیشن کے کیمپ لگ رہے ہیں، ہر کوئی نہ کوئی تنظیم لگا رہی ہے. یہ کیا کوئی زیادتی نہیں ہو جاتی؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ نہیں ہو جاتا کہ کیا ہے جی ہر دوسرے تیسرے مہینے بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو رہا ہے؟
تھینک یو ویری مچ عمران بھائی، آپ نے یہ سوال کیا. میں اس سوال کا جواب ذرا ڈیٹیل سے دینا چاہوں گا اپنے سامعین کو، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک عام انسانی جو مائنڈ ہے اس کے پاس نا بڑی لمیٹیڈ ویژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لمیٹیڈ ویژن کے اندر میں مثال یہ دیا کرتا ہوں، اگر آپ سمجھیں، میں اپنے سامعین کو یہ اور دیکھنے والوں کو سب کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ایک لمیٹیڈ ویژن کے اندر ہم میکسیمم اگر ہم اپنی انگلیوں کے اوپر کاؤنٹ کریں تو بائی نیم ہم چند احباب تک نا ہماری وہ گنتی ختم ہو جائے گی. مثلا میکسیمم اگر ہم نام لکھنا شروع کریں، میں اسے بھی جانتا ہوں، میں اسے بھی جانتا ہوں، تو میکسیمم 50 یا 100، اس کے بعد گنتی ختم ہو جائے گی. میں اس دائرے کو تھوڑا بڑھاتا ہوں. ایون کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ جانتے بھی ہوتے ہیں لیکن نام بھول جاتے ہیں. نام بھول جاتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں اس دائرے کو تھوڑا بڑھاتے ہیں کہ کچھ ایسے احباب بھی آپ اس کے اندر انٹر کر لیں کہ جن کو آپ جانتے ہیں لیکن بائی نیم نہیں جانتے. بائی نیم نہیں، بائی فیس جانتے ہیں. ان کی تعداد کو بھی اگر آپ لکھنا شروع کریں نا کہ میں اس وساطت سے اس بندے سے ملا تھا، تو اس تعداد کو بھی انٹر کریں تو میکسیمم ایک عام ذہن جو آدمی ہے نا وہ 200-300 تک جا کے اس کی گنتی ختم ہو جائے گی. رائٹ، ایسے ہی ہے. ہم اس دائرے کو بھی بڑھاتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جن کو کبھی زندگی میں ایک دفعہ دیکھا تھا، ملے نہیں، کراؤڈ کو دیکھا تھا. تو میں کویت میں، ہم چونکہ مقیم ہیں، تو کویت کے اندر آج تک کا جو سب سے بڑا میں نے کراؤڈ دیکھا جس کے اندر عوام کافی زیادہ تھی، تعداد میں تھی، موجود تھی، تو وہ میکسیمم 2,000 سے 3,000 لوگوں کا کراؤڈ دیکھا. اس سے بڑا کراؤڈ نہیں میں نے دیکھا. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ بات کر رہے ہیں ہماری جو یہاں پر یہ کویت کے اندر پاکستانی جو پاکستانی کی بات، پاکستانی ایونٹس کے حوالے سے بھی، کویتی ایونٹس بھی ہیں، یا کسی بھی ایونٹ کے اندر اگر میں گیا ہوں تو میکسیمم جو تعداد سننے میں آئی وہ 10,000 کا تھا. ٹھیک 10,000 کے قریب لوگ موجود تھے وہاں پہ، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا ایونٹ اٹینڈ کیا جہاں پہ 10,000 لوگ تھے. ہم آتے جاتے شہروں میں لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں. کویت کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی تعداد 80,000 سے لاکھ کے راؤنڈ میں فگر ہے. 80,000. اور کویت کے اندر جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً 4.7 ملین، کچھ ایسے ہی. ٹھیک ہے، 47-40 لاکھ سے ابو لوگ یہاں پہ کویت کے اندر مقیم ہیں. میں محتاط اندازے کے مطابق بیان کر رہا ہوں، فگر آپ گوگل سے اب دیکھ سکتے ہیں. 40 لاکھ سے زائد لوگ ہیں. اور آپ ہمارے کیمپ میں وزٹ کر چکے ہیں. اس کیمپ کے اندر میکسیمم جو تعداد ہم جس کو آج تک میکسیمم ہینڈل کر سکے ہیں وہ 400 کے قریب ہے. اٹینڈیز کی میں بات کروں، جو لوگ میکسیمم بلڈ دے سکے ہیں وہ 252 کے قریب تھے. ادان ہاسپٹل میں ہم نے یہ بلڈ ارینج کیا. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 250 کو ٹچ کیا آپ نے. 250 کراس ہوا. اور اس کے اندر موسٹلی 200 کا فگر آ جاتا ہے، 150 کا بھی فگر ایوریج اگر جایا جائے تو. ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ مدعو کرنے ہیں وہ ان کی تعداد میکسیمم جو ہے وہ 300-400 تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو جائے. کیونکہ اس سے زیادہ کراؤڈ آ گیا تو ہم ہینڈل بھی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ جگہ کی لمیٹیشن ہے، ہمارا نہیں، ہم تو اس سے بڑا ایونٹ بھی ہینڈل کرنے کے قابل ہیں الحمدللہ. میں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ میں اس کو ایک بڑے لیول پہ کر سکوں، لیکن گورنمنٹ آف کویت کی لمیٹیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 250 بلڈ ڈونرز ہم میکسیمم ہینڈل کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اینڈ یو ہیو، اور اس کو ہمیں بڑے اچھے انداز میں دیکھنا پڑتا ہے، ان کی بھی کیئر کرنی ہے، اپنی بھی کیئر کرنی ہے. تو ہمیں صرف 250 یا 300 یا 400 لوگوں کو وہاں پہ لے کے آنا تاکہ میکسیمم لوگ 250 تک، کچھ ریجیکشنز ہو جاتی ہیں تو ان کا بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ ہو سکے وہاں پہ. تو اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کیا جائے تو ہمیں تو 300 لوگوں کو وہاں پہ لے کے آنا ہے. تو جو ایک دفعہ بلڈ دے کے چلا گیا وہ نیکسٹ کیمپ میں بلڈ نہیں دے سکتا، تو اس کی وساطت سے کوئی اور بلڈ دینے آ سکتا ہے. رائٹ. ہماری یہ بالکل انسسٹنسی نہیں ہوتی کہ انسسٹ ہم بالکل نہیں کرتے لوگوں کو کہ یار آپ ہی نے بلڈ دینے آنا ہے. صحیح. ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور یہ میڈیکلی پروو ہے یہ چیز کہ ہیلدی انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی یہ ہیلدی چیز ہے. اور ڈاکٹروں کے حوالے سے بھی ڈاکٹر شجاع سے بھی کئی دفعہ بات ہوئی، ڈاکٹر رحمۃ اللہ سے بھی بات ہوئی. تو ان سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ سے، تو وہ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 3 ماہ سے 4 ماہ کے بعد ایک ہیلدی باڈی خون دے سکتی ہے. صحیح. انسانی جسم کے اندر 12 پینٹ جو ہے اپروکسیمیٹ 12-13 پینٹ جو ہے خون ہوتا ہے، اور 9 پینٹ سے 10 پینٹ جو ہے انسانی جسم کو ضرورت ہے. 2 پینٹ ہمیشہ 2-3 پینٹ ہمیشہ ایکسٹرا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس میں سے ایک پینٹ 475 ملی گرام یا 477 کی وہ باٹل بنتی ہے، اگر آپ دے دیتے ہیں تو اس سے انسانی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
اور یہ 3 دن کے اندر خون واپس آپ کی باڈی کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کو ہیلتھی پروسیس ہونے کے لیے 3 ماہ کا عرصہ درکار ہے. یہ بہت انفارمیٹیو ہے جی. کہ بلڈ ڈونیٹ جس دن کیا 3 دن کے بعد وہ بلڈ قدرتی بن جاتا ہے. قدرتی اللہ کی طرف سے آپ کی باڈی کے اندر 72 آورس کے اندر آپ کی باڈی کے اندر واپس ہوتا ہے. اس کو کوالٹی بننے کے لیے 3 ماہ کا پروسیس ہے، اور اسی لیے ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ 3 ماہ یا 4 ماہ کے بعد آپ ایک ہیلدی انسان دوبارہ بلڈ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک ڈاکٹرز فرماتے ہیں کہ اگر آپ بلڈ نہیں دیں گے تو یہ جو بلڈ ایکسٹرا ہے وہ خارج ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کیونکہ نہیں خود یہ بھی بننے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ پھر آپ کی صحت کے لیے مسائل آئیں گے. لیکن جب آپ بلڈ دے دیتے ہیں تو بلڈ دینے سے آپ کی صحت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، نیا بلڈ جنریٹ ہوتا ہے، انسان زیادہ دیر تک جوان رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی احباب جو میرے سامعین سننے والے ہیں وہ اپنے ویژن کو بڑھائیں، اور ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یقین کریں عمران بھائی کہ آپ کی وساطت سے میں یہ بھی لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہر دفعہ بلڈ کیمپ کے اندر بہت سے ایسے نئے احباب ملتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میری ایک جگہ پہ میٹنگ تھی تو میں بات کر رہا تھا تو وہ بڑے حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے کیمپ کر چکے ہیں، میں نے آج تک آپ کا نام نہیں سنا. آپ نے اکثر یہ بولا ہے کہ مجھے زیادہ تر وہ ڈونرز ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ہوتا ہے ایسے. اتنا آرگنائز وے میں کام یہاں پہ ہو رہا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. اور ہر دفعہ ہر کیمپ میں کچھ نہ کچھ احباب ایسے مل جاتے ہیں جو فرسٹ ٹائم وہاں پہ آتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وی ہیو ٹو، دیر از اے لاٹ آف روم. یہ کہیں نہ کہیں لیک آف کمیونیکیشن تو نہیں ہے؟ کہہ سکتے ہیں لیک آف کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں. اور احباب میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک فٹیگ فیکٹر ہے. میں اگر آپ کو ایک دفعہ بلڈ ڈونیشن کے لیے کہوں، دوبارہ پھر کہہ دیتا ہوں، تیسری دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں، آپ نے کہنا ہے کہ یار میرے پیچھے کیا پڑ گیا یہ. ٹھیک ہے. لیکن میں اگین یہ ہے کہ یہ جب تک دل میں احساس پیدا ہو جائے اور آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ کے دیے ہوئے بلڈ سے کسی کی زندگی بچ جائے گی، اور صرف ایک بندے کی نہیں 3 لوگوں کی زندگی بچ جائے گی، تو جب احساس پیدا ہو جائے گا نا تو آپ یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ دوسری دفعہ کیوں لگا رہے ہو، تیسری دفعہ کیوں لگا رہے ہو، 3 مہینے بعد کیوں لگا رہے ہو. جی. آپ لوگوں نے ایسی بات آپ ہرگز نہیں کریں گے. میں کیمپس میں جاتا رہتا ہوں، انٹرویوز کرتا ہوں ڈونر سے، تو بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کہتے ہیں جی، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بلڈ کس کو لگے گا، کہتے ہیں جی جس کو مرضی لگے، ہماری طرف سے یہ ہم نے کیا ڈونیٹ. اب یہ رنگ و نسل کا ہمیں نہیں پتہ کون سی نیشنلٹی ہے، تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ ڈونرز ایسی موٹیویشن جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. ایک چیز اور آپ کی نالج میں لے کے آؤں کہ جب بھی ہم بلڈ کیمپ کرتے ہیں، بلڈ کیمپ کے بعد جب ہم اپنا ڈیٹا ترتیب دیتے ہیں تو تقریباً 8 سے 10 نیشنلٹی، ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ اس کیمپ کے اندر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. یعنی پاکستانی نہیں، صرف دوسرے بھی آتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فیلڈ بہت بڑی ہے. جی. آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ مت کہیں کہ آپ یہ کیا کیمپ جو ہے وہ ہر 2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد فٹیگ فیکٹر نہ پیدا کریں. آپ بلکہ ہمارا ساتھ دیں. اور ہم پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ میں ان کے بارے میں کہوں گا کہ انتہائی کھلا دل رکھنے والے لوگ ہیں. لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنے میں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس نیک کام کے اندر. اور کار خیر کے اندر، خاص طور پہ کار خیر کے اندر پاکستانی جو ہیں وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور کھلے دل سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ کسی کے کام آ سکیں، اور اس میں پاکستانی صف اول میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم وی آر پراؤڈ فار آور پاکستانی کمیونٹی. سر یہ کوشچن تو ریلیٹڈ ٹو ڈاکٹرز ہے، لیکن کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس کافی ہو چکا ہے اس فیلڈ میں، کافی کیمپس آپ نے آرگنائز کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بلڈ وہ نہیں دے سکتا جس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ڈیزیز کا یا جو بھی ہے. دوسرے کون سے احباب ہیں جو بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ریجیکشن بہت ہے. یہ ریشو پہلے زیادہ بھی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی کم ہو رہی ہے. یہ کرونا سے پہلے حالات ڈفرینٹ تھے، کرونا کے بعد ڈفرینٹ ہو گئے. اصل میں گورنمنٹ آف کویت کی طرف سے ایک ریسٹرکشن ہے کہ جو احباب ٹریول کر کے آتے ہیں پاکستان سے یا ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر، ان کو کویت کے اندر تقریباً 6 ماہ کا عرصہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس حوالے سے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم ملیریا ایپیڈیمک کنٹریز ہیں، تو اگر ہمیں کسی بھی حوالے سے ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی انوائرمنٹ کے اندر 6 ماہ کا عرصہ گزار لیتے ہیں تو آپ کے جو پرانے اگر کوئی بیکٹیریا وغیرہ ہوں تو وہ مر جاتے ہیں، اور اس سے دوبارہ سے آپ اسی انوائرمنٹ کے مطابق ایک ہیلدی کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ ریسرچ کے مطابق تو اس لیے ایک تو وہ ریزن رہتی ہے کہ موسٹلی لوگ وہاں پہ بلڈ دینے آتے ہیں جب تو وہ آلریڈی ٹریول کر کے آتے ہیں، تو نیولی ٹریول ہونے کی وجہ سے وہ بلڈ نہیں ڈونیٹ کر پاتے. خاص طور پہ کرونا کے بعد
جو ہے اگر کوئی بندہ آلریڈی کوئی میڈیکیشن لے رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یا ویکسینیشن لے رہا ہے تو وہ بلڈ نہیں ڈونیٹ کر پاتا. اب بہت سے شوگر کے پیشنٹس ہیں, اب ہم ان کا یہ تعین نہیں کر سکتے یہ بلڈ دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم انہیں اگر تو وہ آگے کی سٹیج ہے اور کنٹینیوسلی وہ ویکسینیشن لے رہے ہیں تو پھر تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ سٹیج 1 پہ ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں آپ آئیں, آپ کی وقتی طور پہ ڈاکٹر آپ کی سے ملاقات کریں گے, وہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں, اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو وہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو بلڈ جو ہے ہم دینے سے منع کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اگر ہارٹ پیشنٹس اگر وہ کنٹرولڈ ہیں اور وہ دے سکتے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر چیک کرتے ہیں, تو دین دے کین ڈونیٹ بلڈ. نعمان بھائی ہمیں بتائیے اس حوالے سے بہت سے ملفوظے بھی ہیں, غلط العام جو ہے ہم سننے میں آ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں جی بلڈ ڈونیٹ کرنے سے باڈی میں چینجز آتی ہیں اور وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, یعنی کہ باڈی وہ ہیوی ویٹ ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی انٹرنل ویکنس ہو جاتی ہے, کمزوریاں ہو جاتی ہیں. جو آج کلیئر کیجئے, کیونکہ اس میں کیا ہے کہ بہت سے ہمارے بہت سی کمیونٹی ایسی ہے جو ہیزیٹیٹ کرتی ہے سوال کرنے سے, تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کی وساطت سے ان تک یہ بات پہنچے. بہت اچھا کیا آپ نے عمران بھائی یہ سوال کیا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پہ کچھ مفروضے ایسے بنے ہوئے ہیں کمیونٹی کے اندر, یہ اسے آپ پرانی سوچ کہہ لیں کا نتیجہ کہہ لیں یا اویئرنیس نہ ہونے کی, علم کی کمی کہہ لیں, اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں مشہور ہیں. اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا غلط ہوا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد جس کی کیئر نہیں کی گئی, تو یہ ایسی باتیں نکلی. ان میں سے ایک بات جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ان کے جسم پھول جاتے ہیں. انتہائی غلط بات ہے, ایسی بالکل بات نہیں. ہمارے پاس بہت سارے احباب ہمارے ساتھ کنٹینیوسلی جو 20 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں, 25 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں. کچھ احباب ایسے ہیں جو 35 دفعہ بلڈ ڈونیٹ کر چکے ہیں, ریگولر ڈونرز ہیں یعنی. تو ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل سمارٹ ہیں, وہ بالکل ہیلدی ہیں, انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک بات یہ مشہور ہے کہ جسم میں کمزوری آ جاتی ہے, بالکل نہیں, نیا خون پیدا ہوتا ہے, آپ میں طاقت آتی ہے جسم کے اندر. تو کس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ صرف اور صرف لیک آف نالج کی وجہ سے, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بلڈ ڈونیشن ایک انتہائی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اور اس حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ یہ انسانی صحت کے لیے جہاں پہ بہت ہی زیادہ مفید ہے, وہاں پہ اس شخص کے لیے بہت مفید ہے جس کی جان آپ کی وجہ سے بچ سکتی ہے. تو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں, کسی قسم کی لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں. یہ سب جو ہے وہ اولڈ جو تھاٹس ہیں ان کی باتیں ہیں, اور لیک آف نالج کی وجہ سے لوگ ایسی بات کرتے ہیں. رائٹ. نعمان بھائی جب بھی میں نے وزٹ کیا ہے آپ کی جو گزشتہ کیمپس ہیں, اس میں مجھے پاکستانی ایمبیسی کے احباب بھی وہاں پر ہوتے ہیں, ایمبیسڈر صاحب بھی ہوتے ہیں, اور بہت سی پاکستانی تنظیموں کے صدور بھی موجود ہوتے ہیں. ان کا کیا رول ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے. جی عمران بھائی, اصل میں جو پاکستانی تنظیمیں ہیں یا ایمبیسی آف پاکستان, ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ اکیلے شخص کا کردار نہیں ہے, ایک ٹیم ورک ہے. اور اس میں جو ہماری ایمبیسی ہے آف پاکستان ہے, یہاں پہ اس کے ایمبیسڈر ملک محمد فاروق صاحب, اور کمیونٹی ویلفیئر اتھارٹی فاروق امیر سیال صاحب جو ہیں, ڈیفینیٹلی ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں مشورہ دیتے ہیں اگر فردر آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور کسی بھی حوالے سے ہمیں ان کی ضرورت رہتی ہے, ان کو گائیڈنس کی, تو ہم جب بھی اپروچ کرتے ہیں ایمبیسی آف پاکستان کی طرف سے ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں, اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں ویلکم کہا ہے. اور ہمیشہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تمام بلڈ ڈونیشن کیمپس کے اندر ان کی پریزنس موجود ہوتی ہے, اور وہ انڈورس کرتے ہیں کہ ہمارے ورک کو, اور وہ دیکھتے ہیں آ کے اور وٹنس بنتے ہیں کہ ہم کس طرح پاکستانی اپنے کویت کے اندر اپنا پازیٹیو کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے میں تمام پاکستان ایمبیسی کے تمام عملے کا اور ایمبیسڈر صاحب کا اور کمیونٹی ویلفیئر اتھارٹی کا بہت مشکور ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پاکستانی تنظیموں کی بات کی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام پاکستانی تنظیمیں اور تمام پاکستانی جو مشہور پرسنالٹیز ہیں, یہاں پہ ڈگنیٹیز ہیں, معززین جو ہیں پاکستان کے, وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہم اس حوالے سے آن دا بہاف آف پاکستانی بلڈ ڈونر ایسوسیشن, میں پاکستان ایمبیسی کا اور تمام پاکستانی کمیونٹی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ہمیں اس میں
ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس کاز میں اور ہمیں آگے لے کے چلنے میں اس کاز کو آسانی رہتی ہے. رائٹ سر. ایک تو بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوتے ہیں, وہاں پر کسی کو بھی بلڈ چاہیے وہاں اپروچ کر سکتا ہے. نارمل ڈیز میں اگر کسی کو جو ضرورت مند ہے ضرورت مند کہہ وہ سکتے ہیں کیسے اپروچ کر سکتا ہے آپ کو؟ کوئی ہیلپ لائن ہے آپ کی تنظیم کی؟ کچھ ایسا نمبر ہے, کوئی کانٹیکٹ نمبر, یا کوئی گروپس بنے ہیں واٹس ایپ یا کوئی بھی, کیسے؟ اصل میں اس حوالے سے میں بتاتا چاہوں کہ ہمارا ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, اس کے ذریعے ہی ہمارے ساتھ تک جو ہے نا ڈونر اپروچ کرتا ہے. اور ویسے تمام تنظیمیں جیسے ہیں پاکستانی, اور اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی جس کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, جب ہم تک وہ ہمارے جو موبائل نمبرز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. پاکستانی بلڈ ڈونرز ایسوسیشن کوئی چیپٹر کے نام سے ہمارا سوشل میڈیا پہ پیج ہے, اس کے تھرو وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. اور ہم تک جو ہی وہ ان کی اپیل آتی ہے, ہم اپنے پلیٹ فارم پہ ان کی اپیل جنریٹ کر دیتے ہیں, اپنے ڈونرز کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بلڈ بینک جو ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. نعمان بھائی, ابھی 10 مئی کو بلڈ ڈونیشن کیمپ آپ کا آ رہا ہے, تھیلیسیمیا کے مریضوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے, اور اس کی تیاری کے حوالے سے تھوڑا بتائیے. عمران بھائی اچھا کیا آپ نے وہ سوال پوچھا. 10 مئی کو ہمارا بلڈ ڈونیشن کیمپ جو 24واں بلڈ ڈونیشن کیمپ آ رہا ہے, آپ کے چینل کے حوالے سے میں تمام اپنے سننے والے اور دیکھنے والے تمام سامعین کو اور ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ 10 مئی کو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ہم نے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے ڈیڈیکیٹ کیا ہے. اور آپ لوگوں کی مدد سے کسی نہ کسی شخص کو, کسی نہ کسی بچے کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے. اور تھیلیسیمیا کا جو خاص طور پہ جو مرض ہے, ایسا مرض ہے اس کے اندر جان جو بچانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ صرف بلڈ ڈونیشن ہی ہے. کیونکہ یہ بچے کچھ عرصے کے بعد ان کو پھر بلڈ کی ضرورت رہتی ہے. تو اس کار خیر میں آپ سب ہمارا جو ساتھ دیں. 10 مئی کا جو کیمپ ہے اس کے اندر ہمارے جو کیمپ انچارج ہیں وہ حفیظ اللہ صاحب ہیں, اور ان کو اسسٹ کر رہے ہیں عبد الوحید صاحب, اور پوری ٹیم ان کی بیک پہ کھڑی ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, والنٹیئرز آل. اور ہماری تیاری جو ہے وہ کمپلیٹ ہے. انشاءاللہ ہم اپنے ہیرو آف دا ڈیز جو ہیں ڈونرز ہیں ان کو ویلکم کہنے کے لیے وہاں پہ تیار ہیں. اپنی تمام کمیونٹی ایمبیسیڈر جتنے بھی احباب ہیں ہم سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ پلیز اس کیمپ کو وزٹ کریں اور اپنا قیمتی وقت نکالیں, اور اپنے قیمتی وقت نکال کے کسی کی جان بچانے میں ہمارا ساتھ دیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا ہمیں وقت دینا, اور بہت سے ایسے جو سوالات تھے, خدشات تھے, آلموسٹ آئی تھنک کلیئر ہو گئے ہوں گے. بہت مہربانی عمران بھائی, میں بلکہ آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں, اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی وساطت سے ہم اپنا میسیج جو ہے لوگوں تک پہنچا پاتے ہیں, اور آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, اور ہماری تو یہ ڈیوٹی بھی ہے, اور اس کے حوالے سے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے یہ نیک کام لینے کی توفیق جو ہے وہ ہمیں دیے رکھے, اور ہم اس کے اوپر آگے مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, انسانیت کے لیے جینا سیکھیے, اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے. جیسے کہ نعمان بھائی نے بتایا 24واں بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز کیا جا رہا ہے جابریہ بلڈ بینک میں 10 مئی کو 1 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک. یہ میسیج جتنے سے جتنا آپ شیئر کریں فائدہ ہوگا ان کے لیے جن کو ضرورت ہے, اور فائدہ ان کے لیے بھی جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.